अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, सुन रहे थे कि ईद उल फितर के बाद एक बहुत बड़ा अपोजिशन ग्रैंड अलायंस बनेगा और उसके बाद दोबारा एक मज़ामती सियासत का सिलसिला शुरू होगा। सड़कों के ऊपर चौक चौराहों पर दोबारा उसी तरीके से एहतजाजी जलसे जुलूसों का मौसम शुरू होने की नवीद सुनाई जा रही थी। मगर अब लगता है ऐसा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान तरीके इंसाफ इन तमाम एफर्ट्स को लीड कर रही थी, उसके अंदर इतनी धड़ेबाजी हो रही है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि अब उनके अपने अंदर ही एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें हो रही हैं। आप देखते हैं कि एक सिटिंग वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने ही लोगों के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डांटता है और उसके साथ आप देखते हैं कि आज़म सवाती जो है वो एक वीलॉग जो है बड़ा ही एक होलनाकियों से भरपूर एक वीलॉग जो है वो भी दाग देते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर जब अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर शदीद तरीन इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जारी हो और ऐसे में जो है मुतादिद धड़े पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बन रहे हों, तो इस तनाजुर के अंदर क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस पोजीशन में आपको नज़र आती है कि वो एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाकर एक मज़ामती तहरीक चलाकर हुकूमत को एक टफ टाइम दे सके। उस तनाजुर के अंदर के साथ में जो है एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील की बातें भी हो रही हैं और उसके हवाले से कोशिशें भी तेज़ हो चुकी हैं। तो ये कोशिशें कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है और किस हद तक ये कोशिशें कामयाब होती नज़र आ रही हैं, इन तमाम पहलुओं के ऊपर रोशनी डालेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जमशेद खान साहब। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सारा, थैंक यू। जमशेद साहब, ईद के बाद जो है ये एक तासुर दिया जा रहा था कि एक भरपूर तहरीक चलने वाली है, हुकूमत जो है वो हिल जाएगी, सड़कें गर्म करेंगे, सड़कें भी गर्म होंगी, हुकूमती ऐवानों के अंदर एक जल्जला आ जाएगा। क्या एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनने के हालात व वाक़यात इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं? थैंक यू सारा खान। देख लें कि जो जितनी इन्होंने बातें की थी कि ईद की छुट्टियों के बाद और रमज़ान के बाद बहुत बड़ा ग्रैंड अलायंस बनेगा और उसमें सब अपोजिशन की पार्टियां इकट्ठी होंगी, उस गुब्बारे से हवा तो निकाल दिया है मौलाना फजल रहमान साहब ने। जो इन्होंने ट्वीट किया है और जो उन्होंने उसमें बातें की हैं, उन्होंने तो बिल्कुल इस तमाम चीज़ को रद्द करके रख दिया है कि वो इनके साथ चलेंगे। और आपको याद होगा कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे यही अर्ज़ की थी कि मौलाना इनके KPK में और बलूचिस्तान में इनके हलीफ हैं, इनके इत्तेहादी नहीं हैं। तो किसी सूरत मौलाना साहब के साथ इनका इत्तेहाद ना बनता है ना चलता है। हाँ, ये उनको खिला रहे थे। आप मौलाना साहब की एक बात आप अप्रिशिएट करेंगे कि मौलाना कभी भी रेड लाइन क्रॉस नहीं करते। उन्हें पता है कि स्टेट के साथ कैसे चलना है, सियासत कैसे पाकिस्तान में की जाती है। और इतने अच्छे अब तो बिल्कुल उन्होंने मौलाना ने इनको जवाब दे दिया है। वो ग्रैंड अलायंस वगैरह और सड़कें गर्म होना और जो हम पिछले प्रोग्रामों में आपको याद होगा कह रहे थे कि आस्ता आस्ता ये एहतजाज वाली तो इनकी जो है ना ताकत PTI की, वो तो तकरीबन ख़त्म हो गई है। अब ये ना चढ़ाई कर सकते हैं। इवन के मैं आपको ये भी बता दूं कि KPK में भी इस पोजीशन में ये नहीं रहे। KPK की पोजीशन पर भी बात करते हैं, मगर इस वक्त जो इनके पास एक बड़ी एहतजाजी तहरीक खेलने वाला कार्ड था, वो भी अगर फ्लॉप हो गया है, अमेरिका वाला कार्ड, क्या वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त जिसे कहते हैं ना प्रोग्राम तो बढ़ गया, क्या वाकई में वो कार्ड जो है अमेरिका वाला वो बढ़ गया या अभी भी कुछ ना कुछ चांसेस हैं? लॉबिंग एफर्ट्स की अगर बात करें तो उनके पास जो है वहाँ से जो लॉबिंग करने वाले जो धड़े हैं, उनकी क्या पोजीशन आपको नज़र आती है? अमेरिका से कुछ किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स होता नज़र आ रहा है? एक डेलीगेशन, हाई प्रोफाइल डेलीगेशन डॉक्टर्स का, उसकी भी बाजगश्त हो रही है, आप उस हवाले से भी एनलाइटन करें। जी, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो डॉक्टर्स का एक डायस्पोरा एक तंजीम है उनकी डॉक्टर्स की, वहाँ जो ये चंदा भी कलेक्ट करते हैं, जो इनके लिए वहाँ लॉबिंग कर रहे थे, जो जितने रिचर्ड ग्रेनेल के और ये ट्वीट आ रहे थे, इनके पीछे यही एक डॉक्टरों की एक तंजीम थी। और माजरत के साथ वहाँ जो वो जिस इलाके में ये रह रहे हैं, वहाँ इनको कहा कि पागलपन की हद तक ये डॉक्टर की ये तंजीम ये वहाँ तक जाती थी। और फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल नाम की इन्होंने एक तहरीक बनाई है, तंजीम थी, और इसमें इस्टेब्लिशमेंट कामयाब हुई है। इन जो मेन थे 4 डॉक्टर, जिनमें डॉक्टर उस्मान साहब हैं, डॉक्टर मनीर हैं, डॉक्टर तनवीर हैं, डॉक्टर सायरा बिलाल हैं। और मेरी ख़बर तो ये है कि वो 15
مارچ کو ایک دن کے لیے پاکستان آئے ہیں. ڈی جی آئی کے ساتھ انہوں نے افطاری کی ہے. ملنا وہ چاہ رہے تھے, جو ان کی خواہش تھی, اور وہ جو ملنا چاہ رہے تھے وہ چیف آف آرمی اسٹاف سے ملنا چاہ رہے تھے, لیکن وہ انہوں نے وہاں سے انکار کر دیا کہ ہم کسی فارم پہ کسی طریقے سے وہ آپ کے ساتھ مل نہیں سکتے. یہ ڈاکٹرز جو کہ چیف لابسٹ تھے اور چندہ اکٹھا کر کے جو ہے بڑے بڑے سینیٹرز کو انفلوئنس کرنے میں بڑے آگے تھے, پاکستان آنے کا کیا مقصد تھا ان کا جو چیز سامنے آئی ہے, جو ڈاکٹر منیر صاحب نے جو تجویز دی ہے نا, انہوں نے تو ان کے کہا ہے کہ جو سرکاری زمینیں آپ کی پڑی ہوئی ہیں پاکستان میں وہ ہمیں الاٹ کریں, اور ہم یہاں سے چندہ لے کے ہم یہاں اچھے ہاسپٹل بلاتے ہیں. یہ ان کی ڈاکٹر منیر صاحب بیسیکلی پلاٹ مانگ رہے ہیں, اور وہ پلاٹ خریدنا نہیں چاہ رہے. ہاسپٹل بنانے کے لیے پلاٹ خریدنا نہیں چاہ رہے. یہ بزنس پرپس کے لیے یا چیریٹی پرپس کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں؟ چیریٹی بھی ہے اور بزنس بھی ہے. چیریٹی بھی ہوگی, جو وہاں سے وہ چندے کی ہے وہ تو چیریٹی کی مد میں جائے گا. اور جو ڈاکٹر تنویر صاحب ہیں, ڈاکٹر تنویر صاحب نے کہ دیکھیں امریکہ میں جب چیف صاحب گئے تھے وہاں ان سے ملاقات ہوئی تھی, اور انہوں نے $1 ملین وہ نسٹ کے لیے کیا تھا, ڈونیٹ کیا تھا, اور وہ ڈیل میچور بھی ہو چکی ہے. اس وقت انہوں نے بالکل خان صاحب کی رہائی کی بات بھی نہیں کی تھی. انہوں نے بعد میں تو ان کی تجویز یہی ہے کہ آپ خان کو رہا کریں, اور اس میں جو جہاں تک مجھے معلومات ہیں یہ ہوا ہے کہ آپ ماحول کو ٹھنڈا کریں, آپ حالات ٹھیک کریں, پھر ہم اس طرف جا سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں. اور جب ان کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ ڈاکٹرز آ کے یہاں پاکستان میں مل کے گئے ہیں, اور جو امریکہ میں درگت بنائی ہے نا انہوں نے, اب ڈاکٹروں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ ہم کس تنظیم کے ساتھ چل رہے تھے, یہ کیسی سیاسی پارٹی ہے. اچھا سارا آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کو گالیاں پڑ رہی ہو نا تو بندہ بہت انجوائے کرتا ہے, لیکن جب خود کو گالی پڑتی ہے نا پھر سمجھ لگتی ہے کہ گالی کا کیا اثر ہوتا ہے. اچھا وہ والا جو کیچڑ دوسروں پر اچھال رہے تھے اس کو انجوائے کر رہے تھے, جب ان کے اوپر خود وہ کیچڑ آ کر پڑا. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا سیاسی کلچر پروان چڑھانے میں اس پیسے کا جو اندھا پیسہ وہاں پر جو ایک کچھ لابسٹ ڈاکٹرز ہے ڈالر جو خرچ ہو رہا ہے, پاکستان کا سیاسی کلچر تباہ کر کے رکھ دیا. بین الاقوامی چوک چراہوں کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری شخصیات کو ہیکل کرنا, نعرے بازیاں کرنا, وہاں پر ہراسمنٹ کرنا آفیشلز کی, تو وہاں پر بیرونی دنیا میں پورا کا پورا پاکستان کا امیج کی واٹ لگانے کے بعد اب وہی والی تمام چیزیں جو ہیں ان کو بھی متاثر کر رہی ہیں. سب کو کر رہی ہیں. انگلینڈ میں دیکھیں نا انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. کیا کسی صورت یہ چیزیں جسٹیفائی ہیں کہ آپ لوگوں کے گھروں کے سامنے جا کے احتجاج کریں, وہاں گالیاں دیں, اور جس طرح وہ شایان پاگل جانور جس طرح وہ گاڑیوں کے پیچھے اس بچے کو بگاتے تھے, اب وہ عدالتوں کے چکر لگا رہا ہے, اور اس پہ بھی 3-4 کیسز بنے ہوئے ہیں. تو یہ تو سیاست میں جو انہوں نے ہلڑ بازی اور یہ چیزیں پیدا کی ہیں, وہ سیاست جو جہاں پاکستان کی سیاست پہنچ گئی تھی, پاکستان کا سیاستدان بھی میچور ہوا ہے. انہیں ایک پتہ چل گیا تھا کہاں تک ہم نے مخالفت کرنی ہے, کہاں تک ہم نے مل بیٹھنا ہے, اور کس کاز پہ ہم مل بیٹھ کے پاکستان کو آگے لے کے جانا کر. آپ دیکھ لیں پیپل پارٹی, اور ایک دور میں پیپل پارٹی اور نون لیگ کا کتنا تماشا بعد میں مفاہمت بھی ہوئی, اس کے بعد مل بیٹھ کر ایک ساتھ آگے چلے بھی. رولز آف دی گیم بیسیکلی انہوں نے سیٹ بھی کیے. اچھا جمشید صاحب آپ کے پی کی سیاست پر بھی آتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر سنگین ترین الزام تراشیاں, ایک جانب جو ہے وہ تیمور جھگڑا صاحب جو علی امین گنڈا پور کے حوالے سے جو ہے سنگین ترین مالی کرپشن کے الزامات بیسیکلی ایک دوسرے کے اوپر دونوں لگا رہے ہیں. پھر اعظم سواتی صاحب جو اسپیکر کے پی اسمبلی کے حوالے سے جو باتیں کر رہے ہیں, ایک انہوں نے ویلاگ بھی اس حوالے سے جو ہے داغ ڈالا ہے. اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں, پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں, بہت دلچسپ ہے, بڑا دلچسپ ویلاگ ہے وہ, چشم کشا ان کی شفاعت ہے. لیکن اس میں ایک اور بات بھی ایڈ کرتی چلوں کہ علی امین گنڈا پور نے ایک انٹرویو بھی دیا ہے جس میں انہوں نے جو ہے اسد کیسر, عاطف خان اور شیرام ترکی کے حوالے سے باتیں بھی کہی ہیں کہ جی ان کو تو ٹکٹ دینے کے حوالے سے منع کیا گیا تھا, یہ سازش کرتے ہیں. تو یہ بیان بھی ان کو دینے کی کوئی ضرورت تو نہیں لگتی تھی. تو مزید کیا آپ کو لگتا ہے کوئی فالٹ بلاک بن رہا ہے خیبر پختونخوا میں؟ وہ تو بن چکا ہے. یہ اتنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں کہ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ یہ بانی پی ٹی آئی مجھے بہت جلد یہ بنتے نظر آ رہے ہیں, الطاف حسین بنتے نظر آ رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ یہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا کام آسان کر دیا ہے نا,
یعنی آپ دیکھیں کہ کوئی وزیر اعلیٰ اپنا سیٹ پہ بیٹھ کے اور سر عام یہ والی کرپشن کی اور یہ باتیں کر سکتا ہے جو عاطف خان کے بارے میں کی ہیں, جو شرم خان ترکی کے بارے میں کی ہیں, اسد کیسر کے بارے میں کی ہیں. اور انہوں نے تو یہ تک کہا ہے کہ خان نے مجھے کہا تھا کہ ان کو ایم پی اے کا ٹکٹ نہیں دینا, یہ صوبے میں گند کریں گے اور صوبے کے وسائل یہ لوگ کھائیں گے, تو اس وجہ سے ان کو ایم این اے کا ٹکٹ دے کے تو یہ ان کو مرکز میں بھجوایا گیا ہے. لیکن جو ہے نا, اعظم سواتی صاحب نے 20 منٹ کا ویلاگ کیا ہے جو سورہ بقرہ کی آیات سے انہوں نے شروع کیا ہے, اس میں تو انہوں نے تمام کہانی کھول کے رکھ دی ہے. یعنی قرآن کو سامنے رکھ کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے بانی پی ٹی آئی نے یہ مینڈیٹ دے دیا ہے کہ آپ میری رہائی کے متعلق, مجھے یہاں سے باہر نکالنے کے متعلق آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں. اب ان کو پرابلم یہ آ رہی, اور انہوں نے اعظم سواتی صاحب نے بتایا نا, ایک تو انہوں نے بتایا ہے کہ میں نے جو حافظ صاحب کے کوئی پرانے استاد ہیں, میں نے ان کے ذریعے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن دروازہ بند تھا آگے سے. دروازہ مستقل بند ہے. یہ یعنی میری پارٹی ہے نون لیگ, یہ ہمیں بوٹ پالشیا اور یہ کہتے تھے, اور آپ یہ دیکھیں یہ بوٹ پالش کرنے کے لیے تیار ہیں, ان کو وہ بوٹ دے نہیں رہے کہ تو آپ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ آپ ہمارا بوٹ صاف کریں. یعنی کہ وہ بیسیکلی جی آپ کے بقول یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے دوسروں کو گود سے اتار کر ہمیں گود میں لے لے کہ آپ یہ کیا ایسا سمجھ. جمشید صاحب اس میں ایک اور بھی جو ہے کہانی میں ٹوسٹ نظر آتا ہے. اب ریسنٹلی خان صاحب کا جو ٹائم میگزین کے اندر جو آرٹیکل چھپا تھا, پھر اس کے حوالے سے آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے جو ٹویٹر ہے کس قسم کی گولا بارود اس میں جو ابلتا رہا ہے. مگر تو اس تناظر کے اندر آپ کیا لگتا ہے کہ ایک جانب جو ہے اتنا جارحانہ رویہ, اتنا جارحانہ سٹینڈز اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں, اور بیک ڈور رابطوں کی جو ہے خود علی امین گنڈا پور تصدیق کر چکے ہیں, تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ دوگلا پن یہ کیا آپ کو بتاتا ہے؟ دو پہلو ہیں اس چیز کے. ایک تو اعظم سواتی صاحب نے ایک چیز کو کلیئر کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ جتنے یہ ویلاگ بنانے والے ہیں امریکہ میں وہاں بیٹھ کے جو گند کر رہے ہیں, اگر یہ خاموشی اختیار کر لیں, کچھ عرصے کے لیے یہ چپ کر جائیں, اور یا یہ یہاں آ کے سڑکیں گرم کیوں نہیں کرتے. یعنی ہم وہ کہتے ہیں کہ ہم جیل بھی جاتے ہیں, ہم سڑک پہ بھی آتے ہیں, یہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ڈالر بھی کما رہے ہیں, اور ان کے ٹویٹر ہینڈل خاموش نہ ہونے کی وجہ سے بانی پی ٹی آئی کو کوئی سہولت نہیں مل رہی. یہ تو ایک پہلو تھا ان کا. دوسرا یہ تھا کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ اس چیز میں کامیاب ہوئی ہے کہ آپ دیکھ لیں پاکستان میں احتجاج کا اب وہ ختم ہو گیا ہے, یہ احتجاج کے قابل نہیں رہے. اس کے علاوہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ کچھ عرصے میں ان کی کے پی کے میں بھی آئندہ گورنمنٹ نہیں رہے گی. جس طرح ان کو تو اب کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے نا, جس طرح یہ خود دست و گریبان ہے ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن ابھی جیسے آپ نے حوالہ دیا کہ خان صاحب جو ہے وہ ان کا جو ٹویٹر ایک بریگیڈ بیٹھی ہوئی ہے جو باہر سے بیٹھ کر یہاں پر بھی انہوں نے بیانیوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے, تو اس کے حوالے سے تو بڑا سمپل سولوشن ان کے پاس ہے. ایون اعظم سواتی جو خان صاحب کے اتنا کلوز ہیں ان کو یہ سولوشن دے سکتے ہیں, اور ان کے لوگ دے بھی رہے ہیں کہ جی ایک بار خان صاحب اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر دیں ان اکاؤنٹس کے ساتھ, ایک بار اپنے فالوورز کو کہہ دیں کہ ان کو آپ لوگ یہ سبسکرائب کرنا بند کر دیں, تو کیسا ڈرامیٹک چینج آ جائے گا. تو اتنے زیادہ تو وہ بھی زیادہ معصوم نہیں ہے. میں آج ایک پریڈکٹ کر دوں آپ کے پروگرام میں, میں یہ آپ کے پروگرام میں پریڈکٹ کرتا ہوں کہ یہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی بہت جلد یہ معافی مانگنے کو تیار ہو جائیں گے. اسٹیبلشمنٹ سے معافی مانگ لیں گے بہت جلد, کیونکہ ہم نے اپنے پوری کی پوری جو اتنی انہوں نے صحبتیں برداشت کی, اتنی جیلیں کاٹی, وہ تمام کی تمام چیزیں. میڈم کوئی ان کے پاس اب اور کوئی کارڈ نہیں رہا. یہاں ہم آپ کے پروگراموں میں یہ بھی ہم کر چکے ہیں کہ ٹرمپ کارڈ اور سری لنکا کارڈ اور معیشت کارڈ. نہیں, یہ تو سیاسی خودکشی ہوگی. سیاسی خودکشی وہ کیوں کریں گے؟ کوئی اور ان کے پاس اب دروازہ نہیں ہے. یعنی اسٹیبلشمنٹ نے جو طریقہ کار رکھا ہے, اب مجھے یاد ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی وہ کانفرنس جس میں انہوں نے کہا کہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, سب سے پہلے یہ 9 مئی پہ معافی مانگے. آپ نے دیکھا آج تک انہوں نے معافی مانگی ہے کسی بات نہیں؟ معافی تو نہیں مانگی, لیکن معافی آئندہ بھی مانگنے کا مجھے ریشنل تو نظر نہیں آ رہا. یہ ان کے دروازے تبھی کھلیں گے, ان کو سہولت تبھی ملے گی, اور یہ جب معافی مانگیں گے
اور یہ اب مجھے زیادہ دور معافی نہیں لگ رہی مگر ہے، دیکھیں جلدی معافی مانگیں. ایک ایسی سیاسی پارٹی جو کہ بڑی زیادہ مقبول ہے، واقعی میں ان کی مقبولیت جو ہے اس میں کوئی کمی تو نہیں آ رہی ہے، تو وہ عوام کو جواب دہ ہیں. میں بتا دیتا ہوں، آپ دیکھیں کہ میری پارٹی جو ہے نا، یا پیپل پارٹی، یہ بلیو کرتے ہیں کام پہ، یہ اپنا بنانا، اپنی کارکردگی دکھانا چاہتے ہیں. اور جب کہ ان کے ہاں 4 سال میں کیا رہا ہے، یہ بیانیے پہ زندہ ہے. اور اب یہ جو ان کی موت ہوگی نا، سیاسی موت ہوگی، یہ اپنے بیانیے میں دفن ہوں گے. جو انہوں نے اب امریکہ کے متعلق انہوں نے کیا بیانیے بنائے تھے، آپ کو یاد نہیں ہے کہ امریکہ کے متعلق انہوں نے کتنے بیانیے بنائے ہیں. کبھی تو ایسا لگ رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں آتے ایک فون کال گھمائیں گے، اس کے بعد استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں گے. جمشید صاحب، آپ نے جیسے سیاسی موت کی بات کی ہے، ایک اور آپ نے کہا بیانیے میں دفن ہو جائیں گے، تو ایک اور چیز بھی اسی تناظر میں دیکھنی پڑے گی کہ اس وقت پی ٹی آئی کی کچھ لیڈرشپ جو ہے جا کر بلوچستان میں اختر مینگل صاحب اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے دھرنے کے اندر جا کر بیٹھ گئی ہے. ایک ایسے دھرنے میں بیٹھی ہے جہاں پر پاکستان مخالف ریاست پاکستان مخالف تقاریر دن رات ہو رہی ہیں، ریاست پاکستان کو توڑنے کی باتیں اس دھرنے کے اندر ہو رہی ہیں، اور فری بلوچستان کا نعرہ لگایا جا رہا ہے. ایسے دھرنے میں پاکستان تحریک انصاف کا جا کر بیٹھنا تو سیاسی خودکشی تو یہی ہے. بہت زیادتی ہے یہ بالکل پاکستان کے خلاف. یہ ان کی خرابی یہ ہے نا کہ جب یہ دشمنی میں جاتے ہیں، سیاسی دشمنی میں، تو یہ ریڈ لائن کراس کر جاتے ہیں، یہ پاکستان دشمنی میں آ جاتے ہیں. اب وہاں جا کے ماں رنگ بلوچ کو سپورٹ کرنا اور بی ایل اے کو سپورٹ کرنا، یہ تو وہ پاکستان، ایون کہ آپ اس پہ دیکھیں کہ پوری دنیا پاکستان کے ساتھ جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد کھڑی ہو گئی ہے. ایون کہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ بھارت نہیں ڈیفینڈ کر سکا، بھارت کو بھی مذمت کرنی پڑ گئی ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے زیادتی ہو رہی ہے. اور یہ جہاں بھارت نہیں کر پا رہا، وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہ آپ نے اس میں اختر مینگل کو یہ دوگلا کہا ہے کہ یہ دوگلا آدمی ہے. یا اسلام آباد آتے ہیں تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں تو وہ وہاں جا کے بی ایل اے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اب جس طرح مارنگ بلوچ نے، اور اس نے ایک دفعہ بھی انہوں نے بلوچستان یکجہتی کمیٹی نے مذمت کی ہے اس ٹرین والے واقعے کی. یہیں پر ایک کوئک ٹیک اس پر بتا دیں کہ اختر مینگل صاحب، ان کے ساتھ حکومتی مذاکرات کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہے؟ حکومت بالکل کسی صورت اس لیے نہیں کامیاب ہو رہے کہ حکومت سیریس نہیں ہے، حکومت ان کو اتنی اہمیت نہیں دے رہی. وہ اس وجہ سے ہے کہ نہیں اہمیت دے رہی کہ آپ ان کے دھرنے کی ڈرون فوٹنگ دیکھ لیں کہ اس میں اتنے زیادہ بندے نہیں ہیں. ہوتے نا 2 لاکھ بندہ ہوتا، 10 لاکھ بندہ ہوتا. وہ ورڈ کے غریب دکاندار اور وہ کانکن جو ان کی کانوں میں کام کرتے ہیں. جی نہیں، وہ اس لیے کہ ان کی تعداد بہت کم ہے، اس لیے وہ نہیں کر رہے. اور انہیں کہا گیا ہے کہ آپ یہ دھرنا وغیرہ یہ سب کچھ ختم کریں. اگر کوئٹہ کی طرف آئیں گے تو یہ جیسا مارنگ بلوچ گرفتار ہوئی ہے، اختر مینگل صاحب کو بھی ہوگی. اختر مینگل صاحب بیسیکلی مارنگ بلوچ کو سپر سیڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جتنی مقبول ہو رہی ہے اس کا بیانیہ میں اپنا لوں، ان کی جگہ میں مقبول ہو جاؤں. یہ اس چیز کی وہ سیاسی گمنامی سے بچنے کے لیے جو ہے انہوں نے ایک نیا حربہ، ایک نئی سیاسی چال ہے ان کی بیسیکلی. جمشید خان صاحب، اسی کے اوپر آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ پاکستان کے سیاسی دھارے میں رہ کر بھرپور سیاسی اسٹرگل کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے صرف ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ آئین پاکستان کے تابع ہو کر اپنی وفاداری جو ہے ریاست پاکستان سے ثابت کرنی ہوگی، اور اسی حدود و قیود میں رہتے ہوئے اپنی جو ہے سیاسی جدوجہد کا سفر جاری رکھنا ہوگا. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.